नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट वीक सूरतुल अनफाल जो आयत हमने कवर की थी 15 से लेकर 22 तक, रीकैप देखते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों से जंग में क्या एक्सपेक्ट करता है, यानी जंगी प्रोटोकॉल्स सिखाए गए तरबियत के तौर पर। असूल बता दिया गया कि जंग से पीठ फेर कर भागना अल्लाह के गजब को दावत देने के मुतरादिफ है और सजा जहन्नुम होगी। हाँ, मगर अगर ये जंगी चाल के तौर पर किया जाए तो फिर उसकी इजाजत है। फिर अल्लाह ताला ने बदर के महाज पर अपनी गैबी मदद मोमिनों को फिर से याद करवाई, अपनी नुसरत की शान भी दिखाई और मुसलमानों को भी मौका दिया कि इनके अंदर जो सलाहियतें थीं, जो जज्बात थे मिशन के हवाले से, इनको उजागर करके दुनिया और आखिरत में सरफराजी हासिल करें। दूसरी तरफ कुरैश मक्का की साजिशों को उसने धूल चटाई और इनको सख्त अल्फाज में बता दिया कि अल्लाह का फैसला हक के साथ है और वो तुम नहीं हो कुरैश मक्का। और आइंदा भी तुम्हारा नुमाइंदा बनकर कोई भी ग्रोह अल्लाह के दीन के खिलाफ उठेगा और उसके मोमिन बंदे दीन बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाएंगे तो तुम जैसों का यही अंजाम होगा और अल्लाह सिर्फ मोमिनों के साथ है। आयत नंबर 20 से 28 तक का मजमून भी हमने शुरू किया। तो मुसलमानों को अब तरबियत दी जा रही है एक पुरअमन मुआशरा बनाने की। और पहला उसूल क्या दिया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह और रसूल की बात सुनो और ईमान लाओ, यही अतात होगी। ईमान लाने और अतात का मतलब अहकामात पर अमल होगा। और जो नहीं सुनते वो अल्लाह के नज़दीक चौपाए हैं, जो बहरे और गूंगे हैं, क्योंकि उन्होंने अकल करने की सारी फैकल्टीज पर जंजीरें बांधकर ताले लगा रखे हैं। और मोमिन वो तो बात सुनकर क्या कहता है, समेना व अताना, हमने सुना और हमने अतात कबूल की। और अतात ही का जिक्र है ऊपर। तो इंशाल्लाह आज हम इस मजमून को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, यानी आज हम आयत नंबर 28 तक पढ़ेंगे अल्लाह ताला की तौफीक के साथ। तो इससे पहले कि हम आयात का आगाज करें, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख रही हूँ, तो वो गौर से सुनना है आपने। काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से जो आगे आयत आ रही हैं, और आपका रिस्पॉन्स भी चाहिए होगा कहीं कहीं। सिनेरियो कुछ यूं है कि 30 तालिब इल्मों की क्लास में एक तालिब इल्म है जिसके साथ मुसलसल मजाक हो रहा है, यानी इसको हम बुली करना कहते हैं, जिसको आम जुबान में। और करने वाले 2 से 3 तलबा हैं, बाकी सब देख रहे हैं और चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा। ये सिचुएशन है। आपको क्या लगता है एज एन ऑब्जर्वर, क्या ये सूरत हाल ठीक है? क्या ठीक हो रहा है क्लास में? रिस्पॉन्स? नो। नो मैम। नहीं, ठीक नहीं हो रहा। ठीक है जी। ये बताइए कि कितने लोग वाकई जुल्म कर रहे हैं? मैम सभी कर रहे हैं ना, जब किसी को नहीं बोलना तो सभी कर रहे होते हैं, मतलब उसके साथ दे रहे हैं। और कितने लोग खामोश हैं? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जाहिर है कि सबकी नहीं है, लेकिन कितने लोग खामोश हैं? आपने इसका जवाब भी दे ही दिया है। तो अगर आप इस क्लास में होती तो क्या करती? अब आपने ये अपने पास नोट करना है, ठीक है? इन बुली करने वालों के खिलाफ बोलती या खामोश रहती? और दूसरी बात ये इमेजिन करें कि अगर आपको बुली किया जा रहा होता तो आप किसको कसूरवार समझती? चंद लोगों को या पूरी क्लास को? तो आज हम यही पढ़ेंगे इब्तदाई 3 आयात में। तो कुरान कहता है कि कुछ लोग सुनकर इग्नोर कर देते हैं, कुछ बुलाए जाने पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जुल्म सबको अपनी लपेट में ले लेता है। आयत नंबर 23 से आगाज करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अलिमल्लाहु फीहिम खैरल लअस्मअहुम। और अगर अल्लाह जान लेता कि इनमें वाकई कोई भलाई है, अलबत्ता वो उन्हें सुनवा देता। वलौ, और अगर अस्माहुम, वो सुनवा देता उन्हें, लतवल्लौ, यकीनन वो मुंह फेर जाते, वहुम मोरिदूना, और वही हैं जो एराज करने वाले हैं। तो ये उन्हीं लोगों का जो सिलसिला जो पीछे चल रहा था ना, हैवान नुमा इंसानों की जिनकी बात हो रही थी, ये सिलसिले कलाम
مطلب چل رہا ہے، اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ، اگر اللہ جانتا کہ ان میں کوئی بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتا. ٹھیک ہے، یہ مفہوم ہے آیت کا. اور اگر اللہ ان کو سنوا بھی دیتا پھر بھی انہوں نے کیا کرنا تھا؟ اگنور. تو یہاں انسان کو ایک شبہ ہو جاتا ہے کہ جب سننے سمجھنے پر انسان کی انسانیت کا انحصار ہے اور اس سے محرومی اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ وہ اس کے نزدیک جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، تو اللہ اپنی قدرت سے ان کے کان خود کیوں نہیں کھول دیتا اور ان کی عقل پر پڑے ہوئے پردے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ اگر ایسے لوگوں کے اندر کوئی صلاحیت پاتا تو ان کو سننے سمجھنے کی توفیق دے دیتا. یہ صلاحیت اس نے ان کے اندر نہیں پائی، اس کی وجہ سے انہیں توفیق بھی نہیں بخشی. تو یہ اللہ کی سنت کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم کافی دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یعنی ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں اللہ کا قانون کیا ہے کہ اس نے ہر انسان کے اندر فطری طور پر خیر اور شر کی پہچان رکھی ہے. انسان اچھائی اور برائی میں امتیاز کر سکتا ہے. میں انسان کی بات کر رہی ہوں، مسلمان کی نہیں کر رہی. ہر انسان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے. جو لوگ اس امتیاز کو یا کہہ لیں کہ اس صلاحیت کو زندہ رکھتے ہیں اور اس سے کام لیتے ہیں، یعنی اسے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر ان کو مزید ہدایت ملتی ہے اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ علم اور عمل میں ترقی کر جاتے ہیں. مگر جو اس صلاحیت کو مار دیتے ہیں، یعنی نیکی اور برائی میں فرق کرنے کے باوجود، جاننے کے باوجود برائی ہی کی راہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنی فطرت کی رہنمائی کو بھی دبا دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا یہی قانون ہے کہ وہ پھر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی فطرت کو مار دیا. کیا آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے نا جو سلائڈ پہ؟ یہ دل کو تالے لگے ہوئے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حقیقت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا کہ جو غلام ایک پیسے میں چور ثابت ہوا، اس کو اس کا مالک 1,00,000 کی امانت کیسے سونپے گا؟ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ابھی اس آیت میں دیکھیے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ انہیں سنوا دیتا تو وہ منہ پھیر جاتے کیونکہ وہ اعراض کرنے والے ہیں، یعنی اگنور کرنے والے ہیں. تو یہ سچویشن ہے اس وقت ان کی، ٹھیک ہے، کہ دلوں پہ انہوں نے اپنے تالے، زنجیریں باندھ کے تالے لگا رکھے ہیں. اور ایسی حالت میں جس میں ابھی وہ مبتلا ہیں، اگر اللہ ان کے اندر ہدایت ڈال بھی دیتا تو وہ ہدایت ان کے اندر جڑ نہیں پکڑنی تھی. فار ایگزامپل کہ کھانا کتنا ہی ایپیٹائزنگ اور نیوٹریشیس ہو، اگر میدا خراب ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اور کھانا حلق سے اتر تو جائے گا لیکن الٹی کر دے گا. انسان الٹی کر دیتا ہے، میدا الٹ دیتا ہے اس کو. تو سننے اور قبول کرنے میں فرق ہے. تو ان لوگوں کی جن کی اس آیت میں بات ہو رہی ہے، ان کے اندر طلب ہی نہیں ہے. زبردستی سنوایا جاتا تو اس ہدایت سے منہ موڑ جاتے، یعنی اس کو اگنور کرتے. تو خیر نہ پانا اور سننے کا تعلق یہاں پہ قرآن بیان کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں اسلام کو انٹلیکچولی آج درست پاتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہمارا جو عملی رسپانس ہے وہ نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے، تو پھر کیا ہم بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو اعراض کرنے والوں میں شامل ہوں گے؟ تو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ زندگی میں کتنے مومنٹس ہیں جہاں ہمیں بلایا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں مگر اگنور کر دیتے ہیں. انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی. پکار چاہے اذان کی ہو یا فلسطین، سوڈان، کشمیر، شام، لبنان کے مسلمانوں کی، کوئی بھی پکار ہو سکتی. تو پھر ہم مطلب ہمارا کیا سٹیٹس ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ یہ سوچنے والی بات ہے اس آیت کی روشنی میں. آیت نمبر 24، یا ایوہ الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، استجیبوا للہ ولرسول، جواب دو اللہ کو اور رسول کو، اذا دعاکم، جب پکاریں تمہیں وہ، لما، اس کے لیے، جو یحییکم، زندگی بخشتا ہے تمہیں. ابھی تک یہیں تک کریں گے اس کو کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے دعوے داروں سے مخاطب ہے، ہر وہ شخص جو ایمان کا دعوے دار ہے، یہ بات اس سے ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اور رسول کو جواب دو. استجیبو یعنی قبول کر لو کے معنی میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بیسیکلی تو ہے کہ جواب دو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف پکار رہے ہیں جو تمہیں زندگی بخشنے والا ہے. تو آیت نمبر 23 کا یہاں پہ ایک پریکٹیکل رسپانس ہمیں نظر آئے گا کہ سوال یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی کس پکار کو زندگی کہا گیا ہے. کانٹیکسٹ تو کیونکہ جنگ کا چل رہا ہے، اور اس کی طرف لوگوں کے رویے کا. ایک گروہ جو جان ہتھیلی پر رکھ کر موجود تھا اور دوسرا وہ جو ضعیف الایمانی یا منافقت کا شکار تھا.
سو وہ زندگی بخشنے والی چیز کیا ہے جس کی طرف مومنوں نے جانا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے؟ یعنی زندگی یہاں پہ قرآن کے نزدیک زندگی سانس لینے کا نام نہیں ہے. قرآن کی نظر میں زندگی ہے پرپز فل ایگزسٹنس، میننگ فل ایگزسٹنس جو کانشیس لیول کے اوپر ہے. تو یہ زندگی جو ہے نا وہ دل کی بیداری ہے کہ انسان حق سن لے تو اس کا دل ریئیکٹ کرے، ضمیر خاموش نہ رہے، انسان نیوٹرل نہ بن کے زندگی گزارے. یعنی زندگی وہ ہے کہ انسان اللہ اور رسول کی پکار سن کر حرکت میں آئے، اس کا کمفرٹ زون ٹوٹے، وہ اپنے فیصلے بدلے یا ان پہ نظر ثانی کرے. اور اگر یہ نہیں ہے تو قرآن کی زبان میں وہ پھر زندہ نہیں ہے، مردہ ہے. تو دعوت ہے زندگی کی ترجیحات کو درست کرنے کی. تو جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ وہ زندگی بخشنے والی چیز کیا ہے جس کی طرف مومنوں کو بلایا جا رہا ہے. تو ویسے تو وہ کوئی بھی سارے ہی احکامات ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہیں. لیکن کانٹیکس میں دیکھیں تو سمپل سا جواب کیا نکلے گا؟ جنگ. اسلام میں جنگ کیوں لڑی جاتی ہے؟ سورۃ البقرہ میں اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 39 میں دیا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اس کا ترجمہ ہے اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو عمل وہ کرتے ہیں ان کو دیکھنے والا ہے. تو کیوں جنگ کرنی ہے اور کب تک کرنی ہے؟ نمبر ون، جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور نمبر ٹو کیا پرپس بتایا، جب تک دین اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے. ان دونوں کے سوالوں کے جواب ہمیں آج پتہ ہے کہ کیا ہے. تو فتنہ کیا ہے؟ شرک، جو کہ فساد کا باعث ہوتا ہے. اور اللہ کے لیے دین کے خالص ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ معاشرے کا نظام عدل و انصاف پر مبنی ہو، اور ایسا نظام صرف اللہ ہی کی طرف سے پیش ہو سکتا ہے. اگر وہ نظام نہیں ہے، کسی اور کا نظام ہے، کسی کا بھی، تو وہ پھر فتنہ ہے. تو اللہ کا جو نظام ہے اس میں کیا ہے کہ ہر انسان برابر ہے، اس میں انسانیت کی آزادی اور اس کے احترام کے اصول ہیں. یہ دعوت انہیں اللہ کے نظام کی حاکمیت کو دنیا میں قائم کرنے کی طرف بلاتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ہے، جس کے لیے کہا ہے جواب دو اس، تاکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالا جائے. اور یہی چیز زندگی بخشنے والی ہے، ورنہ غلامی کا توق تو موت سے بھی بدتر ہے. کیا کرے گی اس صورت میں؟ جنگ زندگی دے گی. کیوں جنگ زندگی دے گی؟ اس لیے کہ جو طاغوتی قوتیں ہیں جو کہ اسلام کے اگینسٹ ہیں، وہ کبھی بھی واز و تبلیغ سے سسٹم کو اسٹیبلش نہیں کرنے دیں گے. یہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے کفار کو قرآن میں پھر، یعنی کیونکہ وہ زندگی کی طرف نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو قرآن میں مردہ کہتا ہے. اور آگے پھر ایک انتہائی سخت وارننگ ہے، جو اس دعوت کو قبول نہیں کرتے ان کے لیے ہے. اگلا حصہ دیکھیے آیت کا. وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان. یحول کو انڈرلائن کیجیے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک وہ طرف اسی کے تم اکٹھے کیے جاؤ گے. کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ حائل ہو جاتا ہے. اگر تم نے اس کا جواب نہیں دیا تو رزلٹ یہ نکلنے والا ہے کہ اللہ تمہارے یعنی اور تمہارے دل کے درمیان میں حائل ہو جائے گا. یہاں تو جنرل بات کی گئی، آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. حائل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حائل ہونے کا مطلب ہے درمیان میں آ جانا، روک لینا، اختیار اپنے ہاتھ میں لے لینا. اللہ کا حائل ہونا اچانک نہیں ہوتا، بلکہ اعراض کے، وہ جو اعراض پڑھا تھا نا ہم نے اوپر 23 موردون، اگنور کرنے کے مسلسل رویے کے نتیجے میں ہوتا ہے. تو اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرتے جس کے لیے تمہارا رب اور رسول پکار رہے ہیں، اور یہ پکار جو ہے وہ رہتی دنیا تک تمام لوگوں کے لیے موجود ہے جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھو کہ پھر تم سے ہدایت کی توفیق چھین لے گا وہ. اگر تم نے بھی سنی انسنی کر دی اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو اگنور کیا، تو اللہ خود بندے اور ہدایت کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے. ہدایت چونکہ دل میں آتی ہے، ایمان بھی دل میں ہی ہوتا ہے. اللہ کے حائل ہونے سے مراد ہے اس کے قانون کا حائل ہو جانا. اور اس کا قانون کیا کہتا ہے؟ کہ وہ ہدایت کا چانس دیتا ہے، ہر طرح سے انتظام کرتا ہے، لیکن کوئی نہ مانے تو پھر توفیق ختم ہو جاتی ہے کچھ ٹائم کے بعد. اس سچویشن کو قرآن دلوں کی سختی بھی کہتا ہے. یہ
सुम्मा कसत कुलूबुहुम, जैसे कि हमने अल-बकरा में पढ़ा था, फिर उनके दिल सख्त हो जाए, कसावत। और दिलों पे मोहर लगाना भी, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, ये भी हम अल-बकरा में पढ़ चुके हैं। नतबाऊ का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता, वो खुद को ठीक समझता है, क्योंकि ये बहुत ही सटल सजा है। तो क्या होता है, फिर इंसान को बुराई नॉर्मल लगने लगती है। अब अल्लाह का हायल होना दो तरह से समझा जा सकता है। नंबर वन, एक तो सजा के तौर पर, जब इंसान खुद मुसलसल रास्ता बंद करे अपने लिए। और दूसरा, इख्तियार के इजहार के तौर पर, यानी हदायत का सोर्स अल्लाह है, इंसान नहीं है, दिल उसकी मुट्ठी में है। तो अल्लाह का हायल होना ये नहीं है कि इंसान चाहे और फिर भी अमल ना कर सके, बल्कि क्या है कि इंसान चाहना ही छोड़ दे। जो आज हक को टालेगा, कल उसका दिल फिर जवाब देने के काबिल नहीं रहेगा। तो इसका अंजाम जो है ना, फिर जो अल्लाह ताला ने बताया वो काफी खतरनाक है। आयत नंबर 25 में देखते हैं, वत्तकू, और बचो, फितनतन, उस फितने से। ये यहाँ वत्तकू का जो जो लफ्ज है ना, वो अपने असल माना में है, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्न लजीना ज़लमू मिनकुम, और बचो उस फितने से जो हरगिज नहीं पहुंचेगा उन्हें जिन्होंने तुम में से जुल्म किया है, खासतन, खास तौर पर। यानी जब फितना रूनुमा होगा, फितना फितना बर्पा होगा मुआशरे में, तो सिर्फ उसका शिकार वो लोग नहीं होंगे जिन्होंने वो फितना मचाया था, खास तौर पर। वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, और जान लो अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। तो इसका क्या मतलब है कि जो फितना है वो यहाँ पे ना, अब यानी कलेक्टिव फितने की बात हो रही है, जो एक वबा की तरह इंसानों की शामत लेकर आता है। और उसमें सिर्फ गुनाह करने वाले गिरफ्तार नहीं होते, बल्कि वो लोग भी मारे जाते हैं जो उस गलत किस्म की सोसाइटी में रहना गवारा करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शहर की मिसाल लेते हैं कि उसमें बहुत सारी गलियां हैं, सेक्टर्स हैं, उनके अंदर गलियां हैं। अब गलियों में कोई कोई घर ऐसे हैं जो कि गंदे लोग हैं, अपने आप को भी साफ नहीं करते, घर भी गंदे, अपना गली वाला एरिया भी गंदा रखा हुआ है उन्होंने। अब क्या होगा कि उस गंदगी का असर तो जरूर होगा, लेकिन वो उन्हीं के ऊपर रहेगा जो गंदगी फैला रही है। और एक दूसरी सिचुएशन है कि शहर का जो मैक्सिमम तबका है वो खुद भी गंदा रहता है और गंदगी फैलाता भी है। अब इस सूरत में क्या होगा कि गंदगी आम हो जाएगी। और जब कोई ग्रोह ऐसा भी नहीं है शहर के अंदर जो कि इस खराबी को रोके और सफाई का इंतजाम करने की कोशिश करे, तो फिर अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि हवा भी, जमीन भी, पानी भी, हर जगह ताफुन फैल जाएगा। जब ताफुन और गंदगी इतनी आम होती है तो क्या होता है, वबाएं फूट पड़ती हैं। तो जब वबा आती है तो उसकी लपेट में गंदगी फैलाने वाले भी शामिल होते हैं, और वो जिन्होंने गंदगी नहीं फैलाई होती वो भी। तो इखलाकी जो वबाएं हैं उनका भी यही हाल है। यानी हर मुआशरे में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फसादी होते हैं, जो फितने पैदा करते हैं, जो जालिम होते हैं। लेकिन अगर इज्तमाही तौर पर मुआशरे का जमीर जिंदा है और वो बुराई को रोकता है, तो फिर क्या होगा, वो इखलाकी बुराइयां दब जाएंगी, और मुआशरे में इस्लाह का अंसर गालिब आ जाएगा। तो फिर ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा कि वो अपनी गंदगियों को सरेआम उछालें। लेकिन अगर इज्तमाही जमीर मर चुका है और कोई नहीं रोकता किसी को जुल्म करने से, और वो ये समझते हैं कि हमें तो सिर्फ अपनी ही तज़किये पर तवज्जो देनी चाहिए, अपनी ही इबादत पे तवज्जो देनी चाहिए, यानी एक पैसिव किस्म का एटीट्यूड इख्तियार करते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर पूरी सोसाइटी की शामत आती है और वो फितना आम हो जाता है। फिर ज्यों के साथ घुन भी पिसता है। अब आप देखें कि, क्योंकि सोशल मीडिया की मिसाल दोबारा से दूंगी, कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बनाकर इखलाकी बुराइयां फैलाई जाती हैं। फैमिली व्लॉगिंग को देखें कि कहाँ तक काम पहुंच चुका है। फुहश कंटेंट है, उसको आम किया जाता है, दीन का मजाक उड़ाया जाता है। सारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आवाज उठाते हैं, सोशल मीडिया पे ही उठाते हैं। लेकिन वो इतने कम है कि वो वही वाली बात है कि पूरी सोसाइटी जो है ना वो कुछ नहीं कर रही। क्या कहा जाता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे इख्तियार में क्या है। और इसका नतीजा क्या होता है, फिर आखिरकार अपना घर भी मुतासिर होता है, अपने बच्चे भी मुतासिर होते हैं। और दूसरा रिजल्ट इससे भी भयानक कि हमें चीजें नॉर्मल लगने लग पड़ती हैं। शुरू शुरू में एक बात गलत लगती है, बेहयाई लगती है, फिर उसके बाद देखते हैं सारे ये कर रहे हैं, सारे ही गवारा भी कर रहे हैं, ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो नॉर्मल हो जाती है। जब ये चीजें नॉर्मल हो जाए तो उम्मत की शनाख्त खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर वो एक ग्रोह बन जाता है और उनकी सोच एक जैसी हो जाती है। तो अल्लाह ताला जो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं वो
مطلب مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ بات کرنے، یہ حکم دینے کا یا اس طرح کی وارننگ دینے کا، کہ رسول جس ہدایت اور اصلاح والے معاشرے کے لیے کام کر رہا ہے، تمہیں اس کے اندر ہاتھ بٹانے کے لیے بلا رہا ہے. یعنی اور وہ کیا ہے مقصد؟ کہ عدل اور انصاف کا نظام ہو تاکہ ہر ایک کو اپنے حقوق ملیں اور معاشرے میں کلیکٹیولی امن ہو. تو جب ایسا ہوگا تو تمہاری انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتوں میں تمہارے لیے زندگی بنے گی، وہ ہوگی تمہارے لیے زندگی. تو اگر تم اس میں حصہ نہیں لوگے اور ان برائیوں کو جو سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں برداشت کرتے رہو گے، تو پھر جو فتنہ برپا ہوگا اس میں سارے کے سارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. بے شک ایسی صورت ہو کہ تم نے اس برائی کو نہ پھیلایا ہو، تمہارا کوئی حصہ نہ ہو، بلکہ تم اچھائی کرتے ہو، نیک ہو اپنی طرف سے. لیکن یہ وہی بات ہوگی، سورۃ الاعراف میں ہم نے واقعہ سبت میں دیکھا تھا نا، کہ پھر جو جو سائلنٹ میجورٹی تھی، عذاب ان پہ بھی آیا تھا. وہ جو بندر بنانے والے قصہ تھے، سبت کی جو مثال تھی. تو پھر یہی ہوتا ہے اس کے اندر. ایک واقعہ مجھے اس کے ساتھ یاد آ گیا کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک بستی کو عذاب دینے کا حکم دے دیا. تو جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کہ یا اللہ، اس بستی میں تو تیرا ایک ایسا شخص ہے جس کی راتوں میں پیٹھ کبھی بستر سے نہیں لگی، یعنی اتنا عبادت گزار. اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے اسی کو عذاب دینا. میرے دین کی بےزتی ہوتی رہی اور اس کے اندر ذرا غیرت نہیں آئی کہ وہ کسی کو پکار کے کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے جو تم کر رہے ہو. تو ابھی نا ہم تھوڑا سا رک کے کچھ لائک کرنٹ پولیٹیکل سینیریوز دیکھتے ہیں، 23 سے 25 تک. آیات کیا کہتی ہیں؟ کچھ لوگ سن لیتے ہیں مگر اعراض کرتے ہیں، کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں یعنی نیوٹرل، پھر ایک فتنہ برپا ہوتا ہے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو یہ ایک اصول ہے، ایک پرنسپل ہے جو قرآن نے یہاں پہ بیان کر دیا ہے، جو سوشل رسپانسبلٹی کے بارے میں ہے اور ظاہر ہے کہ انسانی نفسیات کو بھی ٹچ کرتا ہے. آج ایک ملک جو سپر پاور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جو چاہے وہ کر رہا ہے بغیر کسی اخلاقی قانون کے. ان کا صرف ایک اصول ہے، مائٹ از رائٹ. اور دوسری طرف پوری دنیا ہے، مسلمان ممالک ہوں یا یورپی ممالک، سارے ہی خاموش ہیں، غلط دیکھ رہے ہیں. اقوام متحدہ کے نام پہ جو اصول بنائے گئے تھے، ان کو وہ سر عام نیلام کرتا ہے، وہ سپر پاور ان کا مذاق اڑاتا ہے. اور اس کا مذاق اڑتا دیکھ کر بھی سارے خاموش ہیں، بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. لیکن کیا ہوگا کہ نتائج سب بھگتیں گے ایک ایک کر کے. یعنی فتنے کا نقصان بقول قرآن کے اجتماعی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے وہ نئے زمانے سے ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن اصول بیان کر دیتا ہے اور اصول یونیورسل ہیں قرآن کے. ہاں سینیریوز بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن اصول وہی رہتے ہیں. تو اگر ظلم دیکھ کر ایک سوسائٹی خاموش رہے تو پھر نتائج پورے ملک پر آتے ہیں، اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اوپر بھی پھر اس کا اثر آتا ہے، پھیلتا ہے اس کا اثر. آیت نمبر 26 دیکھتے ہیں. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں. قلیل ان کو بھی انڈر لائن کر لیجئے، مستضعفون کو بھی انڈر لائن کر لیں. تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے. یتخطفکم اس کو بھی، فآواکم، تو اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے تائید کی تمہاری اپنی مدد سے. وَرَزَقَكُمْ، اور اس نے رزق دیا تمہیں، مِنَ الطَّیِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے. لَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری اختیار کرو. کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کچھ یاد کروا رہے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مکی دور یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری اس وقت کیا حالت تھی، اور پھر اللہ نے تمہارے حالات کو کیسے پلٹا، تمہیں کیا کیا نعمتیں دیں اور کیوں دیں. لعلکم کے بعد اس کا جواب. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری تعداد کم تھی، تم انفرادی طور پر کمزور تھے، اور ہر وقت ایک خوف کی حالت میں مبتلا تھے کہ قریش مکہ تمہیں نوچ گھسوٹ لیں گے. تو یہ ایک ایسا منظر ہے جس میں کوئی بھی شخص کسی بھی وقت نازل ہونے والی مصیبت کا گویا انتظار ہی کر رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں اور دل بے قرار ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ الفاظ آئے ہیں، اس میں یتخطفکم کا ایک لفظ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے ایک عقاب کسی کمزور پرندے پر جھپٹا مارتا ہے. اور اس کے علاوہ قلیل کا مطلب ہے تعداد میں بھی کم اور غیر مؤثر بھی، یعنی اسٹرینتھ بھی کم ہے
اور انفلوئنس بھی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد مستضعفون کا بھی لفظ تھا کہ وہ کمزوری جو امپوز کی گئی ہو، یعنی لا دی گئی ہو. خوف، عدم تحفظ اور بے یقینی کی صورتحال بھی کے معنی بھی اس کے اندر آ جائیں گے. تو یہ جو تین الفاظ ہیں نا، یہ مسلمانوں کی کیفیت بتا رہے ہیں، یعنی ان کی نفسیاتی کیفیات بتا رہے ہیں کہ مکہ میں وہ یہ فیل کیا کرتے تھے. پھر اس خوف اور بےقراری کی حالت کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اس نے تمہیں وہاں سے نکالا اور کیا کیا نعمتیں عطا کی. نمبر ون، ٹھکانہ عطا کیا. فآواکم، اس نے ٹھکانہ عطا کیا. کیا تھا وہ ٹھکانہ؟ مکہ، مدینہ. ہجرت ہو گئی نا. تو مدینہ جو ہے وہ ایک امن کی جگہ بھی تھی ان کے لیے، اور ایک ایموشنل سیفٹی کی جگہ بھی تھی. دوسری ہے وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، یعنی اپنی قوت سے تائید، جیسے بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے نصرت دکھائی. اور تیسری چیز ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں کا، یعنی پاکیزہ چیزوں کا رزق میں ہر چیز شامل ہو سکتی ہے، دنیاوی ساز و سامان بھی، پاکیزہ زندگی بھی شامل ہو سکتی ہے اس میں. اور کیوں دیا یہ سب کچھ؟ تاکہ تم شکر گزار بنو. اور نعمتوں پہ جو شکر گزاری ہوتی ہے وہ کیوں، اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ پھر نعمتوں کا دوام ہوتا ہے اور وہ بڑھنے کا بھی سبب ہوتا ہے. لیکن اس میں اہم چیز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعلکم تشکرون، جو شکر گزاری کا جو لفظ ہے نا وہ یہاں پہ امپورٹنٹ ہے. اوپر جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں چیزوں کو، کہ وہاں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پہ شکر گزاری کا مفہوم اتنا نہیں ہے. شکر گزاری کا مفہوم یہی ہوتا ہے نا کہ کسی کا احسان کا احساس دل میں ہو، اور انسان زبان سے اس کا، اپنے محسن کا اعتراف کر کے اس کو اظہار کرے. تو یہاں پہ صرف اتنا نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے احسان کو مانیں کہ اس نے کمزوری کی حالت سے انہیں نکالا اور مکہ میں جو ان کی پرخطر زندگی سی وہاں سے بچا کر ان کو امن کی حالت میں لے آیا. اب یہاں پہ ان کو طیب زندگی میسر آ رہی ہے. بلکہ اس کے ساتھ شکر گزاری کے مفہوم میں یہ چیز داخل ہے کہ مسلمان اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں جس نے ان کے اوپر یہ احسان کیے ہیں. تو بیسیکلی وفاداری کا مطالبہ ہے یہاں پہ، اور رسول کے مشن میں پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری جانثاری کے ساتھ اپنا ہاتھ بٹائیں. اور پھر جو بھی مشکلات، خطرے اس راستے میں ان کو آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پھر ان کا مردانہ وار مقابلہ کریں اور بھروسہ رکھیں اپنے رب کے اوپر جس نے پہلے بھی ان کو خطرات سے نکالا، جیسے کہ مکہ سے مدینہ لے آیا. تو آگے بھی وہ ان کو یقین رکھیں، اخلاص کے ساتھ کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا وکیل بھی ہے اور ان کا کفیل بھی ہے. تو کس طرح کی شکر گزاری مطلوب ہے؟ یہ صرف اعترافی نوعیت کی نہیں ہے بلکہ عملی نوعیت کی. کہ احسان کا اعتراف کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا ہے، اب میں اس کا حکم، اس کی فرما برداری کے لیے کوشش بھی کروں، اور وہ کوشش میں اخلاص شامل ہو، کسی قسم کا شک نہ ہو کہ اچھا پہلے تو مدد کر دی تھی اب آئندہ پتہ نہیں مدد کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ شکر گزاری نہیں ہوگی، یہ ناشکری ہوگی. اور یہ یاد دہانی اس لیے بھی ہے، دوسرا پوائنٹ بھی اس میں نوٹ کر لیں، کہ مسلمان اب دیکھیں بدر کے بعد مسلمان ایک طاقت اب زور پکڑے ہیں نا، تو ایک ان کی شناخت بننے لگی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہار ابھرتی ہوئی طاقت کی طرح ان کا رویہ تکبر والا ہو جائے جس سے پھر رزلٹ ناشکری ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہانی یاد رکھنا ہی انسان کو فتنے سے، یا تمہیں فتنے سے بچا سکتا ہے. آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ تم خیانت کرو اللہ اور رسول کے ساتھ. وَتَخُونُوا، اس میں بھی لا کا معنی شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ لا پہلے آگے اس میں ساتھ لگے گا. وَتَخُونُوا، اور نہ تم خیانت کرو اماناتکم، اپنی امانتوں میں. وَأَنْتُمْ، جب کہ تم تعلمون، تم جانتے ہو. تو مومنوں سے کیا خطاب کر رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. اور ایک اور بات کہ اپنی، یعنی ایک تین دائرے بتا دیے نا، کہ خیانت نہیں کرنی کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ نہیں کرنی، رسول کے ساتھ نہیں کرنی، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہیں کرنی. تو یہ آیت جو ہے نا وہ شکر کے اوپر، شکر کی بات ہوئی تو شکر کے منافی رویے، یہی ناشکری کی بات کر رہی ہے. شکر کیا ہے؟ اللہ کا حق پہچاننا، اس کا اعتراف کرنا اور خلوص کے ساتھ اس کو ادا کرنا. اور اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ اس کا نظام قائم ہو اس دنیا میں. تو اس آیت کا تعلق جو ہے نا وہ آیت نمبر 24 سے جڑے گا. آیت نمبر 24 کا ترجمہ میں دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں.
کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں پکارے زندگی کی طرف، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا، اس آیت میں خیانت کے 3 سرکلز بتائے گئے ہیں۔ تو خیانت کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، اور وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا۔ ذمہ داری بھی امانت ہی ہوتی ہے جو کسی پر اعتماد یا اعتبار کر کے اس کے سپرد کی جاتی ہے۔ ہمارے ذمے خلیفۃ الارض ہونے کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری میں امانت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنا، جو دعوت کیا کرتی ہے؟ زندگی کی طرف بلاتی ہے، اور اس سے وفا نہیں کی تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے غداری کی ہے تم نے۔ تو لب لباب کیا ہے کہ پہلی لائلٹی انسان کی اللہ کے ساتھ ہے، اور اس میں کیا شامل ہوگا کہ احکامات کو ماننا، احکامات جان کر اگنور نہ کرنا۔ دوسری لائلٹی پھر رسول کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ واضح ہدایات اور عمل دیکھ کر ان کو توڑ مروڑ نہ دینا، اور اس لائلٹی کو باندھنے والی چیز مشن کے ساتھ امانت داری ہے۔ اب جب مشن سکسیسفل ہو گیا اور تم نے اللہ کا نظام زمین پر قائم کر دیا، تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ تم نے خیانت نہیں کرنی، جیسے یہاں پہ بات ہوئی تھی۔ اور آپس میں یعنی اپنی امانتوں کی بات اللہ تعالیٰ نے کی نا، کہ اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہیں کرنی۔ تو آپس کے معاملات میں بھی خیانت مت کرو، اپنی ذمہ داریاں جو انفرادی اور اجتماعی لیول پر تمہارا دین تم پہ عائد کر رہا ہے ان کو نبھاؤ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 آپ کو یاد کرواؤں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلیہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا خوب نصیحت فرماتا ہے، اور بے شک اللہ سنتا ہے اور خوب دیکھتا ہے۔ یعنی منصب یا عہدے کی ذمہ داری اس کو دو جو اس کا اہل ہے، نااہل لوگوں کو منتخب نہ کرو ورنہ انصاف کا نظام تباہ ہو جائے گا جس کو تم نے بڑی محنت سے اسٹیبلش کی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم، ان کے لیے اسلام ایک مشن تھا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں سر انجام دے رہے تھے۔ ان کے خیال میں کسی اور ایجنڈا کو پرسو کرنا خیانت تھی، حالانکہ ان کی بھی تو زندگیاں تھیں، ان کی بھی تو پرائرٹیز تھیں، وہ بھی اسی دنیا کے باشندے تھے جس کے ہم ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بس 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دے دی، روزے رکھ لیے، حج کر لیا، تو بس یہ اسلام ہے۔ تو اگر صحابہ کا بھی یہی اسلام ہوتا تو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے مشن میں ساتھ دیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیے رضی اللہ عنہ، گھر کا جنگ تبوک کا موقع ہے تو گھر کا پورا مال لے آئے، کیونکہ انفاق کا حکم تھا۔ اور کیوں لے کے آئے؟ کیونکہ ان کو حقیقت کا ادراک تھا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے مذہب اور مشن میں۔ تو اگر دین مشن بن جائے تو انسان یا مسلمان کے اندر سینس آف ارجنسی آ جاتی ہے، پھر لوگوں کے ساتھ کوپریشن کا جذبہ بھی جنم لیتا ہے، کیونکہ مشن اکمپلش کرنے کے لیے پوری ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب مشن سامنے ہو تو پھر اور کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نظر نہیں آتی۔ یہ جیسے ہم الجھے رہتے ہیں نا، یہ رفع یدین، یہ تراویح، یہ وطر اور وغیرہ وغیرہ، اور باقی بہت سارے فقہی مسائل پر بحثیں۔ آج آپ دیکھیں پورا دین اسی چیز کو، انٹرنیٹ پہ دیکھیں جو مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، جو جو ڈبیٹس ہو رہی ہوتی ہے، انہی چیزوں کے اوپر زیادہ تر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو چونکہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا علم ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے امت محمدی کے ناطے شہادت الناس کا کام کرنا ہے اور اس دین کو اسی دعوت کے ذریعے قائم کرنا ہے، اس لیے ہم نے فقہی مسائل کو ہی پورا دین سمجھ لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا نخواستہ کہ وہ دین نہیں ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن اب میں آپ خود کمپیریزن کر لیں، میں نے آپ کے سامنے مثال پچھلی بھی رکھتی ہے صحابہ کرام کی۔ تو کیا ہے کہ اپنی اصل ذمہ داری میں جب جب یہ چیزیں پرائرٹی پہ آ جاتی ہیں نا، تو پھر اپنی جو لائک اصل آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ذمہ داری ہے، اس میں پھر خیانت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں مسلمان ہونے کے ناطے امانت میں خیانت کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو علم کی خیانت ہے۔
کہ اللہ کی کتاب جب آئی تھی تو وہ دنیا میں چینج لانے کے لیے آئی تھی، مگر ہم نے کیا کیا؟ حصول برکت کا ذریعہ بنا کر ثواب حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عمل زیرو۔ پھر عدل میں خیانت۔ کہنے کو مسلمان ریاستیں کتنی ساری ہیں لیکن کہیں پہ بھی عدل کا نظام نہیں ہے، نتیجہ زوال۔ ایک ہمارے برصغیر پاک و ہند کی مثال مغل سلطنت سامنے ہے ہماری۔ پھر یہ ہے کہ اتحاد میں بھی خیانت۔ امت ایک تھی لیکن اقتدار کی خاطر فرقوں اور قوموں میں بٹ گئی، باہمی کشمکش شروع ہوئی، آپسی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں مسلمانوں کی آپس میں، پھر کمزوری آئی اور بیرونی طاقتوں کو مداخلت کا موقع مل گیا۔ پھر اختیار میں خیانت۔ اختیار جب اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے نا تو وہ ایک امانت ہوتی ہے جس کو انسان نے امانت کے طور پر ہی لینا ہوتا ہے۔ تو مسلمان حکمران جب اس اختیار کو امانت کے طور پر لیتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے پہلے احتساب کے لیے پیش کرتا ہے۔ پھر ایک چادر کا معاملہ بھی ہو تو خلیفہ کو کھڑا کر لیا جاتا ہے کہ دوسری چادر کہاں سے آئی ہے تمہارے پاس؟ یہ حوصلہ ہوتا ہے پھر عوام کا، یہ جب انصاف اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ کسی طور پہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھتا۔ لیکن ہوا کیا پھر کہ اس کو پھر ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا اور اقتدار جو ہے وہ وراثت بن گیا، اور ایک خاندان کی اجارہ داری یا مختلف خاندانوں کی اجارہ داری سیاست میں آپ دیکھ لیں، یا بادشاہت ہے جو بھی مڈل ایسٹرن کنٹریز میں نام نہیں لیتی اور بھی ممالک ہیں، بادشاہت کا نظام ہے، پارلیمنٹ ہیں، شوراز ہیں، لیکن صرف نام کی۔ جو بادشاہت کے خلاف قدم اٹھاتا ہے معاف نہیں کیا جاتا، ظلم کیا جاتا ہے، سب کو طاقت کے ذریعے خاموش کروایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات نام بھی دین کا استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم تو فلانے فلانے خادم ہیں، خادمین ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر عوام پہ ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یعنی رول ماڈلز جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو دیکھ کے پھر، یا ان کے ظلم کا کو دیکھ کے جو کہ دین کا نام بھی لیتے ہیں، پھر لوگ دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر دنیا میں اسلام کا کتنا غلط امیج جاتا ہے۔ پھر ایک کہ جہاد کے مقصد میں بھی خیانت۔ جہاد کو اخلاقی اصلاح کا ذریعہ نہیں بنایا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا اللہ کیوں بتا رہا ہے کہ جنگ کرو، بلکہ اس کو اپنے سیاسی عزائم پورے کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے صرف طاقت رہ گئی اور روح ختم ہو گئی، جہاد کا مفہوم بھی نہیں سمجھایا گیا، اور دوسرے ممالک کے اندر ایون دہشت گردی پھیلانے کے لیے بھی جہادی کی ٹرم استعمال کر کے مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا، یعنی خود کش بم دھماکے تک اس میں شامل کر دیے گئے۔ اچھا جی، وعدوں کی خیانت۔ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہے ہمارا، ویسے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس بارے میں، اور شریعت بھی رب اور بندے کے درمیان میں میثاق ہوتا ہے، لیکن اس کو بالائے طاق رکھ دیا اور سیکولر قسم کا اسلام فروغ پانے لگا۔ اور پھر اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ختم کروں گی اس بات پہ کہ عوام کی خاموشی کی خیانت، ظلم برداشت کرتے ہیں، نہیں اور منکر کے لیے نکلتے نہیں ہیں، نہ آواز بلند کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ فتنہ اور فساد عام ہو جاتا ہے اور اپنی ہی زندگیاں مشکلات میں گر جاتی ہیں۔ تو یہ سارے سینیریوز آپ دیکھیں تو بیرونی دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں، خود ہی اپنی تباہی کے لیے یہ امت کافی ہے۔ تو اگلی آیت پہ چلتے ہیں جہاں پہ ہم اس کی وجوہات بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں اس کے اندر۔ آیت نمبر 28۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما بے شک اموالکم، مال تمہارے، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنتن، آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، عندہ، اس کے پاس ہے، اجر عظیم، اجر بہت بڑا۔ تو فتنہ، دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ جان لو، مسلمانوں سے ہی خطاب ہے کہ دو چیزیں تمہارے لیے فتنے کا باعث ہوں گی، تمہارے مال اور تمہاری اولاد، اور اللہ کے پاس جو ہے نا وہ اجر ہے بہت بڑا۔ تو فتنہ کے معنی آزمائش کے ہیں، وہ آزمائش جس پر کسی کو پرکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو مطلب انسان کا جو جو خالص ایمان ہوتا ہے نا، اس میں جو چیز رکاوٹ ڈالتی ہے جس کی وجہ سے پھر انسان منافقت کا بھی شکار ہوتا ہے، خیانت کا بھی شکار ہوتا ہے، وہ مالی مفادات ہوتے ہیں اور اولاد کے مفادات ہوتے ہیں۔ اور ان مفادات میں انسان کی قدرتی طور پر دلچسپی بہت زیادہ ہے، یہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ مال کی محبت بھی انسان کے اندر موجود ہے، اولاد کی محبت یعنی بیٹوں کی محبت بھی موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد جس کی محبت میں تم گرفتار ہو کر سچائی کے راستے سے ہٹ جاتے ہو، اور اللہ اور اس کا رسول جو جس زندگی کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں تم اس کو سن کے بھی اگنور کر دیتے ہو، اصل میں
یہ دنیا میں تمہارے لیے آزمائش کا سامان ہے. تم کہتے ہو ہائے میرا بیٹا میری بیٹی اس کا فیوچر، اس کی ایجوکیشن، اس کے ایڈمیشنز، اس کے لیے سیونگز. تو کیا ہے اصل میں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل میں یہ تمہاری جو اولاد ہے نا، یہ تمہارے لیے ایگزامینیشن پیپر ہے ایک. اسی طرح میرا بزنس، مطلب تجارت کے جو بھی معاملات، میری جاب، یا پھر لائک کوئی بھی چیز اس کے ریلیونٹ کاروبار ہو سکتا ہے کچھ بھی. تو وہ کیا ہے؟ وہ دوسرا پرچہ ہے تمہارا امتحان کا. اور یہ چیز کیوں تمہارے حوالے کی گئی ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے تمہیں آزما کر دیکھا جائے کہ تم کہاں تک اپنے فرائض اور ذمہ داریوں میں توازن رکھتے ہو. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ اولاد نہیں پالنی یا پیسہ نہیں کمانا ان کے لیے. یہ کرنا ہے کام، لیکن یہ بھی نہیں بھولنا، جو کانٹیکس میں بات چل رہی ہے، کہ تم امت وسط کے ممبر ہو، تمہیں ایک ذمہ داری، ایک فرض تمہارے ذمے لگایا گیا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ فتنے کی بات پیچھے ہوئی تھی، کہ جب توازن بگڑتا ہے نا تو پھر فتنہ ہوتا ہے. جب تک توازن رہے گا تب تک فتنہ بھی دبا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی محبت تمہارے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تم ان محبتوں کے اسیر ہو جاتے ہو، یا پھر اس طریقے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تو ہمارے سامنے موجود ہے، زندگی کے معاملات انہوں نے بھی چلائی ہیں. تو وہ نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں. اور اگین اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا کس چیز کے ساتھ ہے؟ آپ آخر میں دیکھیے کہ اللہ کے پاس کیا ہے. یعنی تمہیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اجر عظیم ہے. تو کیا ہے کہ بالکل بیلنس کر کے چلو زندگی کو. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس پر تمہیں کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا اور کروانا بھی پڑے گا. اگین وہی بات ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کس حد تک اوپر لے کے جاتے ہیں اور کس حد تک لمیٹڈ رکھتے ہیں. یہ ماں باپ کی تربیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ ہر فرمائش ہم پوری کرنا شروع کر دیں، ہمارے بچوں کو نو سننے کی عادت ہی نہیں رہتی. اور وہی بچہ پھر بڑا ہوتا ہے نا، پھر وہ اس کو ذرا سا بھی انکار ہوتا ہے تو کتنا فرسٹریٹڈ قسم